अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि साकिब निसार साहब के अरूजो ज़वाल की कहानी देखनी हो तो वो एक ऑडियो जो लीक हुई उसने पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को हिला के रख दिया। पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को बल्कि हिलाने से बेहतर आप ये कहें कि मफलूज करके रख दिया। और अब अदालती वक़ार का जो मसला है, अब जो अदलिया की क्रेडिबिलिटी का मसला है, वो साकिब निसार साहब की ऑडियो से जुड़ा हुआ है। साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक हुई, इसके बाद जी बहुत से मुख्तलिफ जो है वो पहलुओं का जायज़ा लिया गया, देखा गया कि जी ये ऑडियो फैब्रिकेटेड है, इस ऑडियो का कहीं से फ्रांजिक करवाया जाए। लेकिन अहमद नूरानी साहब की खबर के मुताबिक ये बात जो है वो अब पूरी कौम को मालूम हो चुकी है कि इसका फ्रांजिक जो है वो अमेरिका की एक कंपनी से करवा लिया गया है। और अब ये बात साबित हो चुकी है कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है वो बिल्कुल असल है। ये जो सारा मामला है, इस सारे मामले की अगर हम बात करें तो साकिब निसार साहब की ऑडियो एक ऐसे वक्त में लीक हुई है जब सीनियर माहिर कानून, सीनियर वकील, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द साहब ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी एग्रेसिव स्पीच की। और उस एग्रेसिव स्पीच के बाद उन्होंने जब ये स्पीच कर रहे थे, उस स्पीच के अंदर उन्होंने ये बात की कि अब अदलिया को अपने स्टैंडर्ड्स को मुतय्यन करना होगा। अगले ही दिन साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक हो गई और अब तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अदलिया के जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करे कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है, क्या ये फैब्रिकेटेड है, क्या ये दुरुस्त है, क्या इसका फ्रांजिक हुआ, क्या इसको जो है वो एक अदालती जो है वो आप कह सकते हैं कि इसको एक अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्योंकि साकिब निसार साहब अगर खुद को अदालत के सामने पेश नहीं करते तो बहुत से सवालात खड़े होंगे। और अपोजिशन जो ये बात कर रही थी कि जी अगर हम इसके खिलाफ जो है वो अदालत चले गए तो हम इसके ऊपर एक कमीशन का मुतालबा करेंगे, अगर अपोजिशन नहीं भी जाती तो अदालत को खुद से जो है वो ऑनरेबल जजेस की सरबराही में मुश्तमिल एक कमीशन बना देना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी जैसे जो बड़े ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी सरबराही में एक अदालती कमीशन बनना चाहिए। ये जो सारे इल्ज़ामात हैं जी, ये इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि साबिक जज जस्टिस राना शमीम जो गिलगित बल्दिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनके इल्ज़ामात से पहले जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी भी ये बातें कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को और मरीम को सज़ा देने के लिए एक पूरा जो है वो एक लॉबिंग की जा रही थी और उसमें भी साकिब निसार साहब का नाम इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद जस्टिस राना शमीम साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी साकिब निसार साहब जो हैं वो मेरे सामने फ़ोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि जी नवाज शरीफ को और मरीम को सज़ा देनी है, इनको जेल से नहीं निकालना, इनको किसी सूरत रिहाई नहीं देनी। अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है वो भी बिल्कुल इससे रिलेट करती है। उमर वो जो हैं अहमद नूरानी साहब जिन्होंने कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक की, उस ऑडियो में भी सुना जा सकता है कि साकिब निसार साहब क्या बातें कर रहे हैं। तो अगर ये सारे झूठे हैं, तो क्या वो जज अरशद मलिक साहब का वो जो फैसला था जो वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दे चुके थे 2018 के अंदर, जब नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब ने सज़ा सुनाई थी उनको और मरियम को, तो उसी सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक ने इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया था कि वो जो वीडियो लीक हुई थी जज अरशद मलिक साहब की, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उस वीडियो को सामने रखते हुए जजेस को ये बात मालूम हो चुकी थी कि किसी प्रेशर और किसी दबाव के तहत अरशद मलिक साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी और उनके खिलाफ ये फैसला दिया। अब नवाज शरीफ साहब को इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का फ़ायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके केसेस कमज़ोर हो चुके हैं, उनके खिलाफ जो एक पूरा प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस था वो डिरेल होता नज़र आ रहा है। प्रोसिक्यूशन बड़ी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब जब अदालत में जाएगी तो उसको भी इसी तरह की जो है वो खबासत का सामना करना पड़ेगा, इसी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। साकिब निसार साहब का अरूजो ज़वाल, वो मेडिकल कॉलेजेस में जाते रहे, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते रहे, वो बहुत सी जगहों पर उन्होंने अपना विजिट किया और उस वक्त के ऐसे बादशाह थे जिनकी आंखों में कोई आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था, जिनके सामने खड़े होकर कोई उफ तक नहीं कर सकता था। वो जज जिसको आज इतनी जो है वो अजियत का सामना करना पड़ रहा है कि एक ऑडियो जो लीक हुई है उसके ऊपर वो ना तो अभी इसके ऊपर एक शफाफ ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, ना ही इसके ऊपर कोई अदालती कमीशन का किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा है,
اس سے جی ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ عدالتی کمیشن جو ہے اس کے اوپر بنے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی سربراہی میں ایک عدالتی کمیشن بنے گا تو یہ معاملہ کلیئر ہوگا، اور اس کے بعد ہی جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر ایک انصاف کا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف کے سٹینڈرڈز کو متعین کرے گی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے جی ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی آڈیو کی جو بات کی ہے میں نے 2018 کی اگر میں بات کر لوں تو 2018 کا جو ایک پورا اس کی جو پکچر ہے وہ ہمیں 2021 میں بھی نظر آ رہی ہے، 2021 کے اختتامی مراحل میں بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ ایسی پکچر ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ کے سینیٹرز کو نااہل کیا، نہال ہاشمی کو، طلال چودھری کو، دانیال عزیز کو، حنیف عباسی کو بھی سزائیں دیں۔ تو اس کے بعد اب یہ تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب اس وقت باقاعدہ طور پر کسی پلانٹڈ اشارے کے تحت کام کر رہے تھے یا ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب بتائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ہدایات فراہم کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں اس سے ایک ثاقب نثار صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑی بری طرح لوز ہو چکی ہے، اس کو بڑی جو ہے وہ بری طرح نقصان پہنچ چکا ہے، اس کو شدید قسم کا جو ہے وہ دھچکا لگا ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک شفاف انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں، لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ثاقب نثار صاحب کے لیے بہت ڈیمیجنگ ثابت ہو رہا ہے، بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے، اور حکومتی وزراء جو ہیں وہ جی ترجمان بن چکے ہیں ثاقب نثار صاحب کے۔ فواد چودھری ہو گئے، شہباز گل ہو گئے، وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے ایک تقریب میں کھڑے ہو گئے کہ یہ جو ہے نا یہ سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ انہوں نے حوالہ دیا وہ جو ہمارے بڑے قابل احترام تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک قیوم صاحب کو فون کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ فون پر فیصلے کرواتے تھے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے جو کیا میں اس کو کسی بھی صورت ٹھیک نہیں کہوں گا، وہ بالکل غلط تھا اور وہ بالکل قانون کے خلاف تھا۔ اگر اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا تو اس کے اوپر بھی عدلیہ کو تحقیقات کرنی چاہیے، لیکن جو اب ہو رہا ہے کیا حکومت کا ثاقب نثار صاحب سے کوئی براہ راست تعلق ہے؟ کیا حکومت جو ہے ثاقب نثار صاحب کو جو ہے وہ اپنی کابینہ میں شامل کر رہی ہے؟ کیا حکومت جو ہے حکومت کے کوئی وہ وزیر ہیں؟ کیا حکومت کے وہ کوئی ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ نہیں، وہ عدلیہ کے ایک جج تھے، عدلیہ کے جج کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عدلیہ کے ایک سابقہ جج تھے، وہ ہماری اب کی عدلیہ کے بھی جو ہے وہ ایک آنریبل جج تھے، ان کے بھی قریبی تھے، ان کے بھی معزز ہیں، ابھی بھی معزز ہیں۔ تو عدلیہ جو اپنے وقار کو، اپنی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے اب یہ سارا کچھ کرے گی، عدلیہ نے خود جو ہے اس کے اوپر ایک کمیشن کا مطالبہ کرنا ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کے کمیشن کا مطالبہ کوئی جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا عدلیہ خود اگر یہ فیصلہ کر دے کہ جی اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے گا اور اسی کمیشن کے مطابق ثاقب نثار صاحب کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی، بلکہ حکومتی وزراء اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ان کی آج حمایت کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کی، پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ ان کی خود کی کریڈیبلٹی کیا ہے، کیا وہ ثاقب نثار صاحب کے جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کیا گورنمنٹ کے کوئی ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ ان کا تو اس حکومت کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو جو بھی تعلق ہے وہ نواز شریف صاحب کی سزاؤں سے متعلق ہے، نواز شریف صاحب کی سزاؤں سے متعلق اس کا براہ راست تعلق ہے، اس لیے تعلق ہے کیونکہ وہ جو ساری چیزیں پروسیکیوشن بڑی بری طرح ناکام ہو چکا ہے، عدم شواہد کی بنیاد پر اب کچھ بھی نہیں ہوگا، پروسیکیوشن کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا، خواہ وہ نیب ہے، خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ایف آئی اے ہے، خواہ وہ اینٹی کرپشن ہے، کوئی بھی ہے، اب کوئی بھی ادارہ عدلیہ کو جو ہے وہ بغیر الزامات کے اب یہ بات نہیں کر سکتا کہ جی انہوں نے غلط کام کیا ہے یا انہوں نے کوئی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیا ہے یا ان کے خلاف کوئی احتساب کا ریفرنس فائل کر لیا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب عدلیہ جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے بعد نواز شریف صاحب کے کیسز قانونی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو رہی ہے، وہ جو سزا دی گئی تھی جج ارشد ملک صاحب کی طرف سے اب اس کے اوپر بھی براہ راست باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی غلط تھی، اس کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کو عدالتی ریلیف ملے گا، اور اس سے یہ تاثر بھی ابھر کر سامنے آ چکا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی کریڈیبلٹی جو بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہے وہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ 2018 کے اندر جب وہ شیخ رشید صاحب سے ملتے تھے، ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ فیصل واڈا سے ملتے تھے، انیل مسرت سے ملتے تھے، تو اس وقت کے جو الزامات ہیں اب اس کو 2021 میں دہرایا جا رہا ہے اور وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اگر ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کو سما نیوز، جو میں خیر الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ وہ جو حکومتی وزیر ہیں
علیم خان صاحب، ان کا چینل سمان نیوز، جس نے اس دن ایک ڈنڈی مارنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈنڈی مارتے مارتے ان کی چوری پکڑی گئی، وہ جو ساری چیز تھی وہ سامنے آئی. وہ تب آئی جب انہوں نے کہا کہ جی ایک ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ہاں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو چیز تھی یہ جب سامنے آئی تو پتہ لگا کہ جی یہ سارا جو ہے وہ پورا پلانٹڈ قسم کا سمان نیوز نے ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بڑی بری طرح جو ہے وہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. صرف سمان نیوز کو نہیں بلکہ اے آر وائی نیوز کو بھی اس طرح کی جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسحاق ڈار سے معافی مانگنی پڑی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو حد کے عزت کا دعویٰ کیا تھا اے آر وائی نیوز کے اوپر، اے آر وائی نیوز نے اس کے بعد معافی مانگی اور ان کو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے جو ہے وہ جرمانہ بھی ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں احمد نورانی صاحب کے اوپر آتے ہیں. احمد نورانی صاحب پاکستان میں وہ تحقیقاتی صحافی ہیں جنہوں نے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کرپشن کے اوپر ایک سٹوری بریک کی تھی. وہی جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہے، ان کی کرپشن سٹوری بریک کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح باہر کے ملک میں انہوں نے اربوں روپے کے ساسے بنائے. اور پاپا جانز جو پیزا ہے، پاپا جانز ایک پیزا کمپنی ہے پاکستان کے اندر جو بڑی مشہور ہے، وہ سنا ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کی ہے. تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ 10 بھی چلا ہے کہ پیزا چور، باجوہ چور. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ سامنے آ رہی ہیں. احمد نورانی صاحب اگر جھوٹے تھے تو کیا عاصم باجوہ صاحب جو اس وقت عمران خان صاحب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات بنے تھے، انہوں نے پھر اپنے عہدے سے ریزائن کیوں کیا اگر احمد نورانی جھوٹے تھے؟ کیونکہ احمد نورانی نے کہا تھا کہ اگر عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود کو الزامات سے کلیئر نہیں کریں گے، خود کو تحقیقات کے لیے پیش نہیں کریں گے، تو میں عدالت جاؤں گا اور میں عدالت میں جا کر حلفاً یہ ثبوت پیش کروں گا کہ جی انہوں نے باقاعدہ طور پر باہر کے ملک میں اربوں روپے کے ساسے بنائے. اس کے بعد عاصم باجوہ صاحب کو بطور معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات پنجاب، برائے اطلاعات و نشریات کے وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کے اپنے عہدے سے سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات، جسٹس رانا شمیم کے الزامات، انصار عباسی صاحب کے جو ہے وہ سٹوری، احمد نورانی کی سٹوری، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو ہے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ آج سب کے سامنے آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو بھی ثبوتوں کے لیے بہت ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کافی ہے، کیونکہ اتنی جو ہے وہ اس میں بھی اتنا مواد تھا کہ اس سے بھی یہ تاثر جو ہے وہ زائل ہو سکتا تھا کہ یار یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت ہو رہا ہے. اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا تھا. اور خود جج ارشد ملک صاحب جو ہیں، جب انہوں نے نواز شریف صاحب سے جاتی عمرہ رائیونڈ کے اندر ملاقات کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں ملنے گیا تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ملنے گیا تھا، ملاقات کرنے گیا تھا، کیونکہ ناصر بٹ صاحب کے وہ بیان کے مطابق جج ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ رائیونڈ میں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے اوپر ایک پریشر ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے، ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ثاقب نثار صاحب اپنے آپ کو عدلیہ میں جو ہے وہ پیش کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرائل کے لیے پیش کریں، صاف اور شفاف انکوائری کے لیے پیش کریں. عدلیہ جو ہے وہ خود اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. میں اپنی عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں، اور اپنے آنریبل ججز کی دل سے قدر کرتا ہوں. لیکن جسٹس گلزار صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار، ان کو ایک عدالتی کمیشن بنانا پڑے گا، خود سے بنانا پڑے گا، اپوزیشن کے کہے بغیر بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ معاملہ اب عدالتی وقار کا مسئلہ ہے. عدلیہ کا وقار جو مجروح ہوا ثاقب نثار صاحب کی کریڈیبلٹی گرنے کے بعد، کیونکہ ثاقب نثار صاحب کا تعلق براہ راست عدلیہ سے ہی تھا اور وہ عدلیہ کے ہی سربراہ رہے، 2019 تک عدلیہ کے سربراہ رہے. اب یہ چیز جو ہے وہ خود عدلیہ نے اس کو متعین کرنا ہے، اس کے سٹینڈرڈز کو متعین کرنا ہے کہ اس کے اوپر انصاف کیسے فراہم کرنا ہے، اس کے اوپر کیا جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے، کس طرح ثاقب نثار صاحب کے موقف کو سنا جا سکتا ہے، ان کے مخالفوں کے موقف کو سنا جا سکتا ہے. اس کے بعد فریقین کے موقف کو سننے کے بعد یہ عدلیہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی. لیکن عدلیہ کو اپنے سٹنگ ججز کی سربراہی میں ہی ایک کمیشن قائم کرنا پڑے گا، اور وہ کمیشن اب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کیا ثاقب نثار صاحب کے الزامات جو ہیں وہ اس میں وزن ہے، یا احمد نورانی کے، انصار عباسی کے، رانا شمیم کے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات میں وزن ہے. کیونکہ اگر یہ چار شخصیات بول رہی ہیں، رانا شمیم صاحب، شوکت عزیز صدیقی صاحب، انصار عباسی صاحب اور احمد نورانی صاحب، تو یہ سب جھوٹ نہیں بول رہے. یہ ایک ایسے وقت میں بول رہے ہیں جب اس
وقت کی ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہے، اس وقت کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، ایسے وقت میں جب ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے، ایسے وقت میں جب ثاقب نثار صاحب کا براہ راست یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ نواز شریف اور مریم کو سزائیں دینی ہے، عمران خان صاحب کو لانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ایک دفعہ ہو جانی چاہیے، عدلیہ خود کروا لے۔ جب باہر کی ایک امریکی کمپنی نے فرانزک کروا لیا تو عدلیہ بھی اس کا فرانزک کروا لے، بہت اچھا ہوگا۔ عدلیہ جو ہے وہ جو سمجھتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب پر جو الزامات لگے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب پر الزامات لگے ہیں وہ تب تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوں گے جب تک وہ اس کو برائٹ سے دھوئیں گے، سرف ایکسل سے دھوئیں گے، ایریل سے دھوئیں گے، اور اس کے بعد وہ یہ سوچیں گے کہ جی میں جو میرے اوپر الزامات تھے وہ ختم ہو گئے۔ جب تک وہ عدلیہ کے سامنے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر دیتے تب تک ثاقب نثار صاحب کی کریڈیبلٹی مشکوک رہے گی، اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے، اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں گی۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ لاسٹ بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ہی ایک وزیر تھے اجمل وزیر صاحب، سابق جو معاون خصوصی بھی رہے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے، اور ان کے مشیر اطلاعات بھی تھے خیبر پختونخوا حکومت کے، ان کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ سرکاری اشتہارات کی مد میں پورے جو ہے وہ پیسوں کا مکمکہ کر رہے تھے، اور کروڑوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن اس وقت سنا جا رہا تھا کہ وہ کروڑوں روپے کی جو کرپشن ہے وہ فون کے اوپر جو ہے وہ اس کا مکمکہ ہو رہا تھا، وہ پیسوں کا لین دین طے ہو رہا تھا کہ جی اتنے جو ہے وہ کروڑ میں اتنے کا اشتہار بیچا جائے گا، اور اتنے کروڑ میں جو ہے اتنے کا اشتہار لگ جائے گا۔ وہ ساری چیز تب بھی سامنے آئی۔ اس کے اوپر کیا تحقیقات ہوئی کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنا، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے کمیشن بنایا، اس کمیشن نے جی اجمل وزیر کو جو کہا کہ جی آپ عہدے سے مستعفی ہو جائیں، اس کے بعد ان کو کلیئر قرار دے دیا۔ تو پاکستان میں اس طرح کے جو کمیشن ہوتے ہیں نا، جو خود اپنی ایما پر اپنی مرضی پر بنائے جاتے ہیں اور اپنے وزراء کو وہ کلین چٹ دے دیتے ہیں، اس سے پاکستان میں معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ عدلیہ نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو ایک ٹرائل کے لیے کیسے پیش کرنا ہے۔ عدلیہ نے یہ طے کرنا ہے کہ ثاقب نثار صاحب سے کون سے ثبوت مانگنے ہیں، ان سے جو ہے وہ جوابات طلب کرنے ہیں، ان سے جو ہے وہ پورا اس بات کی تحقیقات کرنی ہے کہ ہاں بھئی یہ جو ویڈیو، یہ جو آڈیو آئی ہے، اس کا آپ سے براہ راست کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ عدلیہ کا کام ہے، یہ ایک عام صحافی کا، ایک عام شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کرے۔ اس کے لیے ہماری عدالتیں بیٹھی ہیں اور ہماری عدالتوں کے اندر ہی اس کے اوپر بحث ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے، یہ جو گرد و غبار اڑی ہے، یہ اب تھمنے کا نام نہیں لے گی، یہ آگے بھی اس طرح کی چیزیں آئیں گی، اور یہ ثاقب نثار صاحب کا معاملہ پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کی وہ ہسٹری بن چکا ہے جس کو پاکستان کی کتابوں میں بھی پڑھایا جائے گا۔ میرے خیال میں اس کو پاکستان کی کتابوں کے اندر ایک چیپٹر کے طور پر انکلوڈ کرنا چاہیے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اگر سویلینز اس ملک میں غدار ہیں تو ایک عام جج جو اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی جو سنگین الزامات ہیں اس کے اوپر خود کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ تو اس کے اوپر عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بول کے پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔